बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारी वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए लोगो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर और उसके वादों पर उसकी वईदों पर ईमान लाए हो, क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, उन लोगों के साथ लड़ो काफिरों में से जो तुम्हारे करीब हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि पहले उन काफिरों से जिहाद करें जो उनके करीब हैं, फिर जो उनसे करीब है। गर्ज ये कि इस्लामी मरकज के करीब वाले काफिरों से जिहाद करते हुए आगे बढ़ें। करीब के काफिरों से मुराद मुनाफिक और काफिर हमसाए हैं। वल यजीदू फीकुम गिल्ज़ा, और लाजिम है कि वो तुम में कुछ सख्ती पाएं। जंगी मामलात की तदबीर में अहले ईमान की रहनुमाई के बाद अल्लाह ताला ने इस बात की रहनुमाई फरमाई है कि उन कुफार से इब्तिदा की जाए जो सबसे करीब हैं, उनसे सख्त रवैया रखा जाए और जंग में उनका निहायत सख्ती, बहादुरी और साबित कदमी के साथ मुकाबला किया जाए। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है, तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे जिस्म की तरफ देखता है, और ना ही तुम्हारी सूरतों को देखता है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा किया कि तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारे किसको देखता है, कि तुम्हारे दिलों को देखता है। और फिर अपनी उंगली से अपने दिल की तरफ इशारा किया, क्योंकि ये दिल वो चीज है जो दुरुस्त हो गया तो तमाम आमाल दुरुस्त हो गए। ये दिल वो चीज है कि जो दुरुस्त ना हुआ तो तमाम के तमाम आमाल गारत हो गए। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, व अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम व मातू वहुम काफिरून। नजूल कुरान के वक्त मुनाफिकों और मोमिनों का जो हाल वो है वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वैज़ा मा उनज़िलत सूरतुन, और जब भी कोई सूरत नाजिल की जाती है, मुनाफिक और मोमिनों का कुरान हकीम के नजूल पर जो हाल होता है, अल्लाह ताला उसे बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब कोई सूरत नाजिल होती है जिसमें अवामिर यानी कि हुक्म जो ना गलत काम करने से रोका जाता है, या मोहम्मद के बारे में खबर दी गई हो, जिहाद की तरगीब दी गई हो, फमिनहुम मन यकूलु, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, मुनाफिकीन क्या कहने लग पड़ते हैं, अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, कि तुम में से किसको ईमान में इसने ज्यादा किया। जब कोई आयत उतरती है तो मुनाफिक आपस में कहते हैं कि इससे किसका ईमान बढ़ा है। फिर अल्लाह ताला मोमिनों का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना, चनाचे जो लोग ईमान लाए सो उनको ईमान में उसने ज्यादा किया, उसको ईमान में मजीद बढ़ा दिया। रब्बुल इज्जत का फरमान है, अल्लाह ताला ने सूरह अल अनफाल में फरमाया कि बिलाशुबा मोमिन वही है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरस जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो उनको ईमान में बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर एतमाद करते हैं। सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कल्ब में आता है तो एक सफेद नूरानी नुक्ता जैसा होता है, फिर जूं जूं ईमान में तरक्की होती है, यूं यूं ये सफेदी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि सारा कल्ब नूरानी हो जाता है। इसी तरह कुफ्र और निफाक शुरू में एक स्याह दाग की तरह कल्ब पर लगता है, फिर जूं जूं वो इंसान मसीयत में आगे बढ़ता जाता है, नाफरमानी में तकब्बुर में आगे बढ़ता जाता है, कुफ्र की शिद्दत इख्तियार करता जाता है, नुक्ता बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा कल्ब स्याह हो जाता है। अब आपने और मैंने अपने दिल को कैसा बनाना है, ये हम पर डिपेंड करता है, और ये यकीनन कुरान के बगैर, कुरान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। वहुम यस्तबशिरून, और वो इससे बहुत खुश होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जो अपनी आयत से नवाजा है और उनका फहम हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शी है, उस पर वो एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं। यानी नेक अमल करने पर एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं, खुश होते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह पर चल पड़े और हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हुए राह रास्त पा ली हमने। वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफिरून। अब दूसरे उन लोगों की बात बयान की गई, लेकिन वो लोग जिनके काफिर दिलों में बीमारी है, तो उसने उनको गंदगी में और गंदगी के साथ ज्यादा कर दिया,
اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید گناہوں میں پھینکتا 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 اس حال میں اٹھاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر کافر ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں کہ انہیں سال میں ایک یا دو بار آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو امراض، بھوک یا قحط لاحق ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ نہ تو سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا عذاب مسلط کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ اللہ تعالیٰ کو 7 سال تک قحط میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان قریش والوں کو قحط میں مبتلا رکھا۔ جس طرح تو انہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کے لیے بد دعا کیا کی، اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو 7 سال تک قحط میں مبتلا رکھ، جس طرح تو انہیں سیدنا یوسف کے زمانے میں 7 سال تک مستقل قحط کو قائم رکھا تھا۔ چنانچہ پھر ہوا کیا کہ ان پر ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار اور چمڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، تو قیام مکہ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیشن گوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا۔ وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی۔ چنانچہ سورہ دخان کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں ہوگا لے کر آئے گا۔ ان کو اس وقت گرمی کی شدت کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے دھواں لگ رہا تھا، اور سورہ دخان میں دخان کا معنی ہی دھواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح طور پر دھواں لے آئے گا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب، اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت کہاں۔ حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے یہ، یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک آیت کو دوسری آیت میں اس کا میننگ موجود ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ ثم لا یتوبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ، صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے، کسی کو ہدایت کی طرف اور کسی کو گمراہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی پھر اگلی آیت میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، ان نبی سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہیں کسی مشقت میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔
تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، تم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کی حریص میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ اور سب کے سب ہدایت پر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پتھر نہ ہو، یعنی کوئی چہار دیواری نہ ہو تو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔ بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر بنا لیتے ہیں، اور گھروں میں ہم لوگ چار دیواری نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ سیڑھیاں بنا لیتے ہیں، اور سیڑھیوں کی ان کی جو سائڈ میں ریلنگ ہے وہ نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے لگا دیے ہیں، اور اگر کوئی ایسا اس کی حفاظت اپنی طور پر حفاظت نہیں کرتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گھر کی چھت تو بنا لی لیکن اس کی چار دیواری نہیں بنائی، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔ اب اگر کوئی اس کو یہ سمجھے کہ یہ نصیب کی بات تھی تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وہ بچاؤ پہلے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا کسی جانور نے ڈس دیا، تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے، اس نے اپنے ہی کیے کی وجہ سے اس کی موت آئی۔ اب یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ سب ایمان لے آئیں، وہ حریص تھے اس بات کی کہ یہ سب ایمان لے آئیں، لیکن اور انہوں نے بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈرایا بھی۔ اب اگر کوئی جہنم میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے ذمے ہے۔ اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کل جب وقت ملے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، تو اس کی ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، میرا رب اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے رب نے ہمیں وقت دیا ہے، اور کون سا وقت ہمیں چاہیے؟ کیا اس نے ہمیں سانسیں نہیں دی؟ کیا اس نے ہمیں لمحے نہیں دیے؟ اصل وقت تو ہمیں اپنے رب کے لیے چاہیے، جو وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو اپنے اولاد کو قرآن کی طرف، دین کی طرف جب جوڑیں گے اور دین کے لیے وہ وقت جو لگائیں گے، وہ ان کا وقت ان کی لائف میں سے ضائع ہو جائے گا۔ یہی تو وہ وقت ہے جو انہوں نے پا لیا، باقی زندگی کے تو سارے اوقات انہوں نے ضائع کر دیے۔ اپنی اولاد کی زندگی کا حصہ ان کو دین کی طرف لانے کے لیے لازمی لازمی ان کو اس دنیا کی تعلیم سے نکال کر کچھ عرصہ ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیجئے۔ آپ سوچئے کہ حضرت مریم کے والد جو عمران تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، کئی سالوں تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے دعا کیا کہ اللہ سے منت کیا مانگی کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہم اس کو اللہ کی راہ میں وقف کریں گے۔ ان کا مطلب بیٹا تھا کہ وہ مسجد اقصی کی وہ خدمت کرے گا۔ اللہ نے بیٹی عطا کر دی، اکلوتی بیٹی، اکیلی بیٹی۔ سوچئے کہ اکیلی بیٹی کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ وہ محبت ہے رب سے۔ ہماری اولاد میں سے 5-6 بچے ہوں تب بھی ہمیں یہ فکر نہیں لاحق ہوتی کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں۔ ہم اپنی اولاد کو اپنی جائیداد کے لیے پیدا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنی خدمت کے لیے پیدا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے رب کے لیے پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے رب کو ضرورت نہیں ہماری، نہ میرے رب کو ضرورت ہے ہماری اولاد کی۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے رب کے دین کو پھیلانے کے لیے تیار کریں۔ ہم اپنے رب کے دین کو، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو کوئی تبلیغی جماعت بنا دیں، یعنی یہ نہیں کہتی کہ ان کو بالکل ہی دین کے رستوں میں کئی مسجدوں میں ڈال دیں۔ آخر آپ کی اولاد جو آگے نسلوں کو بڑھائے گی، کیا آپ کے ذمے نہیں کہ ایسی اولاد کی پرورش کریں کہ آگے آنے والی نسلوں کو مسلمان بنائیں اور عمل کرنے والا بنائیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایسی اولاد کی پرورش کرنے کی، اور اس بات کے لیے آپ سب مائیں جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ ذمہ ہم ماؤں کا ہے، باپ کا نہیں ہے۔ کہ ماں کا ذمہ ہے اولاد کی تربیت کرنا، اس کو سکھانا۔ ممکن نہیں، میں اس بات کو مانتی نہیں کہ کوئی انسان مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے شوہر ہمیں اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ ہمارا بچہ دین کی طرف چلے۔
ہم اپنی زندگی میں ہر چیز اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے کر جاتے ہیں، لیکن ہم جب دین کی بات آتی ہے تو ہر بات اپنے شوہر کی ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ جب دین میں کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ہر بات کو اپنے شوہر کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم برانڈز کے سوٹ پہن سکتے ہیں، ہم لاکھوں روپے اپنی جیولری پر لگا سکتے ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے پر لگا سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے پر لگا سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں شوہر کچھ نہیں کہتے۔ لیکن جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں اللہ کے لیے کوئی بات آتی ہے، وہاں پر ہم اپنے شوہر کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ کے شوہر نے آپ کو جو پیسہ، آپ کو مال دیا، آپ کی جیب خرچی کے لیے دیا، آپ کا کپڑا اوڑھنے پہننے کے لیے دیا، وہ اب آپ کا مال ہے۔ آپ اس کو جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ آپ کو ان پیسوں کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اب آپ کا مال ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ فَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا سورہ توبہ کی، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش رب عظیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔